अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, साबिक अफ़गान सदर अशरफ गनी और उनके नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट नुकात आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो अशरफ गनी के लिए अफ़गानी लोग जो हैं, अफ़गान अवाम, अफ़गानी सियासतदान अशरफ गनी को अफ़गानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के तारीख़ का बुज़दिल तरीन सदर करार दे रहे हैं कि उनको मुल्क नहीं छोड़ना चाहिए था। बहुत तनकीद हो रही है। जो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं ताकतवर अफ़गानिस्तान के पॉलिटिकल जो लोग हैं, अपोजिशन जो है वो भी, और एक और जो इत्तेफाक देखा जा रहा है तमाम अपोजिशन में, तालिबान में सिर्फ तालिबान का इल्ज़ाम नहीं है बल्कि अफ़गानिस्तान की बाकी जो फोर्सेस हैं, बाकी जो सियासी या जंगजू फोर्सेस हैं, वो भी अशरफ गनी की हुकूमत के हवाले से करप्शन पर, करप्ट हुकूमत होने पर मुत्तफ़िक़ नज़र आ रही हैं। सिर्फ तालिबान का इल्ज़ाम नहीं है। तो अशरफ गनी के हवाले से अभी तक क्या कुछ होता रहा है, क्या ख़बरें आती रही हैं, उन पर इल्ज़ामात क्या क्या लगे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और अमरुल्लाह सालेह जो हैं उनके हवाले से भी बताऊंगा कि अमरुल्लाह सालेह मुल्क से फ़रार हुए हैं, नहीं हुए, अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान में क्या ख़बरें चल रही हैं, भारत में भारतीय मीडिया जो है उनके बारे में क्या कह रहा है, और वो सोशल मीडिया पे क्या वीडियो पैगामात जो हैं अमरुल्लाह सालेह दे रहे हैं, या उनके बारे में अफ़गानी जो अवाम है या पॉलिटिशियन हैं वो क्या कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो अशरफ गनी के लिए पहले ये बताऊं कि एक तो उन पर इल्ज़ाम सबसे बड़ा ये लगा है कि वो पैसे लेकर गए हैं, बहुत भारी रकम साथ लेकर गए हैं। सबसे पहले ये इंकशाफ किया था रूसी सफारत खाने ने, रूसी सफ़ीर ने, कि अशरफ गनी 4 गाड़ियाँ और एक हेलीकॉप्टर जो है डॉलर्स का भर कर साथ लेकर गए हैं। लेकिन इससे भी पहले हमारे नासिर दावड़ हैं, पेशावर के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अफ़गानिस्तान में उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि वो अफ़गानिस्तान जाते रहे हैं, कवरेज करते रहे हैं 90 की दिहाई में भी। तो उन्होंने अपनी दी खैबर टाइम जो वेबसाइट है उस पर ये ख़बर दी थी एक दिन पहले, मेरे साथ भी शेयर की थी, मैंने उस प्रोग्राम में भी ज़िक्र किया था। उन्होंने ये ख़बर शेयर की थी, दी थी कि अशरफ गनी जो हैं वो पैसे कुछ छोड़ कर चले गए हैं क्योंकि जगह नहीं थी, क्या था, लेकिन उनके जो ऐवान सदर का जो हेलीकॉप्टर का अहाता है, जगह है, वहाँ से ये पैसे मिले हैं जो तालिबान ने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। 25 मिलियन डॉलर्स ये नासिर दावड़ ने रिपोर्ट किया था। उसके दूसरे दिन रूसी सफारत खाने ने भी इंकशाफ किया, इस बात की तस्दीक की कि वो बहुत भारी रकम जो है साथ लेकर गए हैं, 4 गाड़ियाँ और एक हेलीकॉप्टर डॉलर्स का भरा हुआ अशरफ गनी साथ लेकर गए हैं और कुछ पैसे छोड़कर भी गए हैं। शुरू में अशरफ गनी के हवाले से ख़बरें चली कि जी वो ताजिकिस्तान की तरफ चले गए हैं, और बाद में ताजिकिस्तान की हुकूमत ने तरदीद कर दी कि ताजिकिस्तान नहीं आए। तो फिर सारी दुनिया डिस्कस करने लगी कि कहाँ गया, पता नहीं चल रहा था। अमेरिका चला गया, भारत चला गया, यूएई चला गया, ताजिकिस्तान चला गया, किसी और मुल्क चला गया, ये पता नहीं चल रहा था। गुज़श्ता रोज़ फिर यूएई की तरफ से, ये यूएई के दफ्तर ख़ारजा ने ये तस्दीक की कि जी अशरफ गनी और उनके अहले खाना जो हैं वो यूएई में आ गए हैं और उनको इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमने वेलकम किया है। अशरफ गनी क्या कुछ कहते रहे हैं, पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं, वो वीडियो पैगामात और उनके फ़ेसबुक, अभी तो इतलात ये भी आ रही हैं कि अशरफ गनी का फ़ेसबुक अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया गया है फ़ेसबुक की जानिब से। फ़ेसबुक का जो अकाउंट है अशरफ गनी का, ये भी ख़बरें आई हैं। तो अशरफ गनी पर अभी ख़बरें ये आई हैं कि अशरफ गनी 16 करोड़ और 90 लाख डॉलर्स, 16 करोड़ 90 लाख डॉलर्स जो हैं वो रकम लेकर गए हैं। ये इल्ज़ाम लगाया है ताजिकिस्तान में अफ़गानिस्तान के सफ़ीर ने।
ان کے حوالے سے یہ خبریں آئی ہیں، اور تاجکستان میں افغانی سفیر نے انٹرپول سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اشرف غنی کو گرفتار کیا جائے۔ اشرف غنی کرپشن کر کے پیسے لے کر جو ہے ملکی خزانے کے وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور اشرف غنی کے ساتھ امراللہ صالح جو نائب صدر تھے ان کے، اور فضل محمود فضلی، ان کے تینوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے افغان سفیر نے جو تاجکستان میں تعینات ہیں۔ یہ خبریں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ امراللہ صالح کے لیے بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے، پاکستان میں تو یہ خبریں آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے ہی، فارن میڈیا کے ذریعے ہی، کہ امراللہ صالح بھی اشرف غنی کے ساتھ نکل گئے ہیں، اور اشرف غنی کے ساتھ یہ بھی رپورٹس آ رہی تھی کہ 200 لوگ گئے ہیں۔ ہم نے جو کلپ دیکھا تھا، جو ویڈیو کلپ آئی تھی، اس میں تو 2-3 بندے ان کے ساتھ جہاز میں بیٹھ رہے تھے۔ ظاہر ہے باقی جہاز خالی تو نہیں ہوگا، جہاز میں اندر بھی لوگ ہوں گے، وہ پہلے بیٹھ چکے ہوں گے۔ یہ صدر تھے ریاست کے افغانستان کے، تو ظاہر ہے پروٹوکول میں یہ جا رہے ہوں گے، اور جو سیکیورٹی حکام جو ہے، سیکیورٹی اہلکار ان کو جب سیاف کر رہے ہیں، تو اس میں سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ صدر کے طور پر ان کو سیاف کر رہے ہیں۔ تو پروٹوکول میں باقی جو ان کے ساتھ 200 بندے ہوں گے وہ پہلے ہی جہاز میں بیٹھ چکے ہوں گے، تو وہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ خبریں چلی ہیں کہ 200 لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نکل گئے ہیں، اور امراللہ صالح جو ہیں نائب صدر جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ نکل گئے ہیں۔ لیکن بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امراللہ صالح جو ہے پنشیر کے علاقے میں موجود ہے، اور پنشیر کا علاقہ جو ہے احمد شاہ مسعود کا علاقہ ہے۔ احمد مسعود احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں، یہ شمالی اتحاد کے لیڈر تھے، جو 9/11 سے 2 دن پہلے ایک حملے میں فدائیانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے، اور تو وہ طالبان کے خلاف ہیں۔ اور امراللہ صالح کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پنشیر کا علاقہ جو ہے وہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی طالبان وہاں پر نہیں گئے، کابل فتح کر لیا ہے۔ پنشیر میں طالبان نہیں ہیں، پنشیر میں، لیکن وہ وہاں سے پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں، جہاں سے بھی لگا رہے ہیں، لیکن بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پنشیر میں موجود ہے۔ ان کی ویڈیو کا کلپ میں نے سنا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں طالبان کے آگے سرنڈر نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں، کسی صورت بھی نہیں سرنڈر نہیں کروں گا۔ یہ ان کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ اشرف غنی کے جو بھائی ہیں حشمت غنی احمد زئی، ان کا بھی بیان آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ طالبان جو ہیں وہ لوگوں کی عزت، آبرو، جان مال کا تحفظ کریں گے، اور امن و امان قائم کریں گے، یہ انہوں نے توقع کی ہے۔ اور اشرف غنی پر الزامات لگائے ہیں، اشرف غنی کے بھائی نے، حشمت غنی احمد زئی نام ہے ان کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اشرف غنی اور ان کی حکومت جو تھی وہ بہت بڑی کرپٹ حکومت تھی، اور انہوں نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے تھے، اور جس کی وجہ سے افغانستان میں ایک ان کی حکومت کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا تھا۔ تو اشرف غنی پر انہوں نے بھی تنقید کی ہے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں اور بھی کی ہیں، لیکن اشرف غنی پر انہوں نے تنقید کی ہے۔ تو اشرف غنی خود جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے نکل آیا کیونکہ طالبان جو ہے کابل میں اٹیک کرنا چاہ رہے تھے کابل پر، اور مجھے صدارت سے ہٹانا چاہ رہے تھے۔ میرے پاس 2 آپشن تھے کہ یا تو میں طالبان کے سامنے کھڑا ہو جاتا جو ایوان صدر میں، جو صدارتی محل میں داخل ہونا چاہتے تھے، یا میں پھر ملک چھوڑ کر نکل جاتا اور خون ریزی سے جو ہے کابل کو بچاتا۔ اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو پھر بہت بڑی خون ریزی ہو سکتی تھی، خون کی ندیاں بہہ سکتی تھی، بہت بڑا ایک انسانی المیہ جنم لے سکتا تھا، جس کا خدشہ موجود تھا، جس کی وجہ سے میں نے دونوں آپشن میں سے بہتر یہ سمجھا کہ میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں، تو میں نکل آیا ہوں۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں سیاسی قیادت کے ساتھ،
اس کو بھی خوشائند قرار دے رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے. سیاسی قیادت کو، عبداللہ کو، حامد کرزئی کو طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے اور میں جلد ملک واپس جاؤں گا. اب یہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے 3-4 دن میں یہ دیکھا ہے کہ طالبان نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، طالبان نے کوئی وائلنس نہیں کیا، کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی، کسی کو سزا نہیں دی، ایون بدترین اپنے دشمنوں کو بھی انہوں نے معاف کر دیا ہے. تو یہ رویہ طالبان کا دیکھنے کے بعد اشرف غنی نے یہ اب اپنا بیان بھی تھوڑا سا بدلنے لگے ہیں کہ جی میں ملک میں واپس جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا. میں فی الحال نکل آیا ہوں اور کیونکہ کابل کو میں نے بچانا تھا، لوگوں کو بچانا تھا، بڑی جنگ ہونی تھی کابل میں، جس کی وجہ سے میں نکل آیا ہوں. اور جو میرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں پیسوں کے حوالے سے کہ میں پیسے لے کر آیا ہوں، تو یہ بالکل الزامات غلط ہیں اور ان کو میں سختی سے مسترد کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں. چلیں یہ تو بیان بازی کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ایک تو کرپشن کے حوالے سے اشرف غنی کا بھائی بھی یہ کہہ رہا ہے، طالبان بھی یہی کہہ رہے ہیں، صحافی جو ہیں، میڈیا جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے، امریکن صدر جو بائیڈن نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی افغان فوج جو ہے، فورسز جو ہیں، انہوں نے مزاحمت نہیں کی اور ہم نے حالانکہ ہم نے ان کو ٹریننگ دی، تربیت دی، 20 سال تک ان کو تنخواہیں بھی ہم دیتے تھے. یعنی وہ امریکی صدر اگر یہ کہے کہ تنخواہیں بھی ہم دیتے تھے، تو یہ خبریں جو چل رہی تھی کہ امریکہ انہوں نے امریکہ کو کوئی 3-3.5 لاکھ فوج بتائی تھی کہ ہماری فوج جو ہے، افغان فوج جو ہے، فورسز جو ہے، 3-3.5 لاکھ لوگوں کی، فورسز کی، جوانوں کی تنخواہیں لیتے تھے امریکہ سے ڈالروں میں. اور ریکارڈ پر جو ہے وہ یہ خبریں آئی ہیں کہ ریکارڈ پر تو 1.25 لاکھ جو ہے فوج تھی، اور ان میں سے بھی ہر سال 25,000 چھوڑ جاتے تھے، پھر 25,000 آتے تھے. تو ایک لٹ مار مچائی ہوئی تھی. ایک امریکہ کو بھی چونا لگایا جا رہا تھا اشرف غنی کی جانب سے. امریکہ کو بھی یہ احساس ہو گیا آخرکار کہ یہ تو چونا لگا رہے ہیں، مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، پیسے لیے جا رہے ہیں، اور کرپشن بھی ظاہر ہے. انٹیلیجنس رپورٹس تو امریکہ کے پاس بھی ہوں گے اگر افغانستان کے شہری کہہ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں، سیاسی قائدین، میڈیا، اور ایون اشرف غنی کا بھائی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اشرف غنی کے دور میں بہت بڑے پیمانے پر کرپشن ہو رہی تھی. تو کیا امریکہ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوگا، انٹیلیجنس رپورٹس نہیں جاتی ہوں گی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈالرز جو دیے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے، تو وہ کس مد میں اور کس طرح خرچ کیے جا رہے ہیں. تو یہ بہت ساری کہانیاں اشرف غنی کے حوالے سے ڈسکس ہو رہی ہیں. کرپشن پر لوگوں کا اتفاق نظر آ رہا ہے، اور اشرف غنی کو افغانستان کی تاریخ کا بزدل ترین صدر قرار دیا جا رہا ہے کہ بھئی کھڑے رہنا چاہیے تھا. ڈاکٹر نجیب بھی افغانستان سے نہیں نکلے تھے، ان کو بھی طالبان نے ان دنوں میں پھانسی دے دی تھی. ابھی تو طالبان کا رویہ 96 والا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اتنے کمزور، اتنے ڈرپوک نکلے اشرف غنی کہ وہ نکل گئے اور اپنے عوام کو چھوڑ گئے. جہاں پہ بھائی افغانی عوام، کابل کی 60 لاکھ عوام جو ہے کابل میں موجود تھی نا، تو ان کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں طالبان کے رحم و کرم پہ. جب آپ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان ظلم کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لڑیں گے اور ماریں گے، تو آپ کیسے نکل گئے؟ لوگوں کو کیسے چھوڑ کر گئے؟ کتے ساتھ لے کر گئے ہیں اپنے جو ہیں جہاز میں، لیکن افغانی عوام کو آپ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. تو آپ کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن عوام کی کوئی فکر نہیں تھی. تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کٹ پتلی اور جو مسلط کردہ جو ہوتے ہیں گماشتے ٹائپ لوگ، اشرف غنی کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کٹ پتلی تھے امریکہ کے، بھارت کے، جو مسلط کیے گئے تھے افغانیوں پہ، اور وہ آخرکار افغانیوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور وہ بھاگ کر نکلے جب وقت آیا، اور وقت پہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں استعفیٰ ابھی انہوں نے نہیں دیا، لیکن امراللہ صالح جو نائب صدر ہیں وہ یہ بھی بیانات دے رہے ہیں کہ جی میں صدر ہوں قائم مقام،
افغانستان کا۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ امراللہ صالح جو نائب صدر تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اشرف غنی ملک میں نہیں ہے، ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو قانونی طور پر، اصولی طور پر صدر نہیں ہوتا تو نائب صدر جو ہے وہ قائم مقام صدر بن جاتا ہے، تو صدر نہیں ہے ملک میں اشرف غنی، تو اب میں صدر ہوں قائم مقام۔ وہ اپنے آپ کو صدر سمجھ رہے ہیں۔ یہاں پہ ادھر سارا نظام تبدیل ہو گیا، طالبان نے پورا کنٹرول سنبھال لیا ہے، لیکن امراللہ صالح اپنے آپ کو ابھی بھی وہ صدر سمجھ رہے ہیں، قائم مقام صدر سمجھ رہے ہیں اشرف غنی کی غیر موجودگی میں۔ تو اشرف غنی کے حوالے سے ایک تو بزدلی کی باتیں چل رہی ہیں، کرپشن کی باتیں چل رہی ہیں، پیسے لے جانے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، ان کی گرفتاری کے مطالبات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اشرف غنی کا کردار ظاہر ہے صرف کرپشن کے حوالے سے نہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی اشرف غنی کا کردار کوئی اچھا نہیں رہا تھا، گھناؤنا کردار رہا تھا۔ انڈین ایجنٹ کا ایک کردار انہوں نے ادا کیا کہ انڈیا کو 66 دہشت گردی کی تربیتی کیمپس جو ہیں وہ افغانستان میں قائم کروا دیں، 16-17 جو ہیں کونسل خانے پورے افغانستان میں پھیلا دیے۔ بھارت نے تو ایک ٹھکانہ افغانستان کو بنا دیا تھا اشرف غنی کی وجہ سے۔ تو اشرف غنی کو بہرحال جو وہ گماشتے ٹائپ ہوتے ہیں یا کٹھ پتلی ہوتے ہیں تو ان کا حشر اسی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن یہ افغانستان کے پشتون تو اس طرح ملک چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہوتے، ساری زندگی لڑے ہیں، 40 سال سے بھی ابھی لڑ رہے ہیں، اور امپائرز کا جو ہے قبرستان افغانستان کو سمجھا جاتا ہے۔ تو افغانی لوگوں کی بہادری کی ظاہر تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے، لیکن اشرف غنی نے اس پوری تاریخ کو پر پانی پھیر دیا ہے، ایک بزدل کا کردار ادا کر کے، اور ایک بھگوڑے کے طور پر اور ایک بزدل صدر کے طور پر اشرف غنی کی شناخت جو ہے تاریخ میں رہے گی۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔